वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट के हवाले से। सेहत किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद समझी जाती है, लेकिन आज भी दुनिया भर में लाखों अफराद ऐसी बीमारियों का शिकार हैं जिनकी बरवक्त तशखीस और एहतियाती तदाबीर के ज़रिए रोकथाम मुमकिन है। ख़वातीन की सेहत कैंसर से आगही, इसके अलावा ऑर्गन्स के जो हम डोनेशन देते हैं, एहतियाती तिब और सेहत से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी जैसे मौज़ूआत ना सिर्फ तिबी बल्कि समाजी और कौमी अहमियत भी रखते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसे अमराज, अज़ा की पैवंदकारी के हवाले से आगाही की कमी और बीमारियों के इलाज के बजाय उनकी रोकथाम पर कम तवज्जो ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना हमारा मुआशरा आज भी कर रहा है। सवाल यह है कि हम सेहत के शोबे में आगाही, बरवक्त तशखीस और मौसर पॉलिसी के ज़रिए किस तरह एक सेहतमंद मुआशरे रख सकते हैं। आज हम इन्हीं मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल जी, इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाज़िया असद साहिबा, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ आप एम्बेसडर टू होटा। होटा का अगर मैं आपको एब्रिविएशन बताऊं तो ये है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, इस्लामाबाद फेडरल। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आप माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं कि हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी आंखें, इन्होंने अपना लिवर, इन्होंने अपनी किडनीज़, अपने लंग्स सब कुछ डोनेट कर दिया है और ये एक बहुत हिम्मत की और बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, अगर हम ख़वातीन के मसाइल के हवाले से स्टार्ट करें तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो ख़वातीन इग्नोर कर देती हैं और उनको नहीं पता होता, तो बीमारियों के हवाले से स्पेशली? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। ख़वातीन में सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो एज अ डॉक्टर मैंने पाकिस्तान की सोसाइटी में महसूस किया है, हमारी ख़वातीन जो हैं वो अपनी सेहत के बारे में अवेयर नहीं है। उनको ये एहसास ही नहीं होता कि मैंने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। वो हमेशा अपने आप को मदर के, डॉटर या कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के ब्रैकेट में अपने आप को देखती हैं और एज अ ह्यूमन जो आपकी सेहत की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनको निगलेक्ट करती हैं। उसकी वजह से फिर बहुत सारे मसले आगे आ जाते हैं, सेहत के भी हैं, नफसियाती मसले भी हैं। इसलिए ख़वातीन को सेहत के बारे में, अपनी सेहत के बारे की अवेयरनेस, अपनी हेल्थ के बारे में, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टास्क है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब जिस टॉपिक के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं वो भी ऑर्गन डोनेशन है। जिस तरह से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी, आपने अपने ऑर्गन्स को डोनेट किया है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंसी है, ना सिर्फ आपके शोबे में है बल्कि किसी भी शोबे में। हम देखते हैं कि इस हवाले से तो सोचा ही नहीं जाता कि ऑर्गन्स को हम डोनेट करें। सो इसकी आगाही के लिए क्या कुछ काम हो रहा है, कितना आपने काम किया और कितना ज़्यादा लोग अब इस हवाले से सोच रहे हैं? देखिए, एज एन एम्बेसडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मुआशरे में इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस पहुँचाना। लोगों के इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, सबसे पहले उनको क्लियर करना और उसका क्या प्रोसीजर है। आप अपने ऑर्गन्स, पहली बात ये कि आप क्यों डोनेट करें। एज अ मुस्लिम हम लोगों ने कुरान में भी पढ़ा है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने अगर अपनी आंखें डोनेट की हैं, लिवर, किडनी या कोई भी ऐसा ऑर्गन जो आफ्टर माई डेथ, आप सोचें वो आप एक और इंसान जो उसकी ज़िंदगी जा रही थी, एक वो ऑर्गन उसका बॉडी में फंक्शन नहीं कर रहा और आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद अ हेल्दियर वर्जन, तो उस एक बंदे को जो आप बचाते हैं तो आप एक पूरी फैमिली को बचाते हैं। आप उन दो हाथों को बचाते हैं जिसने अपनी फैमिली को आगे लेकर चलना है। ये मामूली बात नहीं है और ये कितना खूबसूरत एहसास है कि हम इस दुनिया से चले जाते हैं जब, तो हमें पता है कि हमारा रजिस्टर्ड डीड्स का बंद हो जाता है, लेकिन ये वाहिद काम ऐसा है कि आपके जाने के बाद भी जब तक वो बंदा जिंदा रहेगा जिसको आपके ऑर्गन्स आपने डोनेट किए हैं, तब तक आपका सदका जारिया है। आप चलते फिरते इस दुनिया के सदका जारिया हैं और अल्लाह ने यकीनन बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है कि आप किसी एक इंसान की जान बचाने की वजह बन गए हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी हमें जितनी ज़्यादा मुआशरे में हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतने ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे। नॉलेज इज़ पावर, जितना उनको इसके बारे में फ़हम व फरासत मिलेगी वो उतना फ़ैसला कर पाएंगे कि हमें अपने ऑर्गन ज़रूर डोनेट करने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहिबा, इसमें एक पॉइंट मुझे ये बताइएगा, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनीज़ की हम बात कर लें, ये तो जब आप ज़िंदा होते हैं तब भी डोनेट किया जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं। जी, इसमें ये होता है कि जब आपने किडनी डोनेट करनी होती है तो क्योंकि वी हैव 2 पेयर्स ऑफ किडनी, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, तो आप फिर एक किडनी देते हैं ताकि दूसरा जो है वो किडनी, लिवर, लंग्स, ये आपके वाइटल ऑर्गन्स है। वाइटल ऑर्गन से मतलब
جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. تو کیونکہ 2 کڈنیز ہیں تو آپ ایک کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں وائل یو آر اسٹل الائیو. اسی طرح جو ہم لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں وہ بھی آپ اپنی زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے آپ لیور کا ایک ٹکڑا آپ دے دیتے ہیں دوسرے بندے کو. یہ دونوں ایسے آرگنز ہیں جو آپ اپنی زندگی میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں پروسیس کیا ہے جب یہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کس پروسیس سے گزرنا چاہیے؟ ویسے تو ہر شخص اگر کسی ڈیفیکلٹی میں تو وہ کہے گا جی میں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ خاص ٹیسٹ ہوں گے، کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی، وہ بھی تو پوری کرنی ہوگی. دیکھیں جو آپ جیسے آپ زندہ ہوتے ہوئے جب آپ نے کڈنی فار ایگزامپل یا لیور آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے تو اس کے پری ریکوزٹس پراپر انویسٹیگیشنز ہیں. اٹس اے لانگ پروسیس. ہاسپٹل میں اس کا ایک پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے اور اس کے حساب سے اگر آپ نے وہ والی آپشن چوز کرنی ہے کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد آپ کے آرگنز دوسرے لوگوں کے کام آئے تو اس کا ایک پروسیس ہے. ہوٹا جو ہے اس نے اپنے ایک فارم آپ کو ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں، فارم 6 کے نام سے ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہ فارم فل کر کے ان کو دے دیا. فار دس پروسیس آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ان کا کانفیڈینس گین کرنا ہے. کیونکہ جب میں مر چکی ہوں گی تو میں خود اٹھ کے تو ہاسپٹل نہیں جا سکتی کہ آپ آئیں اور میرے آرگنس نکال کے ان کو سیو کر لیں. فار دیٹ پرپز آپ کو اپنے 2 بلڈ ریلیشن جو ہیں، جو 2 فیملی ممبرز، ان کا آپ کو اپروول چاہیے اس فارم کے اوپر جس میں ان کے آئی ڈی کارڈز نمبر لکھے جاتے ہیں. ان کا سگنیچر ہوتا ہے کہ ہاں ہم اپروو کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی ممبر جب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ہم اس کو فلاں ہاسپٹل میں ریکمینڈڈ ہاسپٹل میں لے جا کر ہم اس پروسیس کے لیے اپروول دیتے ہیں. اور ان کے فون نمبرز، یہ پورا ایک پروسیس ہے جو آپ کو پہلے اپروو کرنا پڑتا ہے. دین یو ول بی ایلیجیبل فار دا ڈیزیز ڈونیشن. اس کو ڈیزیز ڈونیشن کہتے ہیں جو آفٹر ڈیتھ آپ کے آرگنس کو یوز کیا جاتا ہے. تو آپ کے لیے یہ سارے مراحل کتنے مشکل رہے؟ تھوڑا سا مشکل تھا، تھوڑا سا مجھے خود بھی ڈیسیجن لینے میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے. ظاہر ہے آپ اپنی پوری باڈی آپ ایک طرح سے آپ اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا سوچ رہے ہیں. میرے خیال سے ایز اے مسلم جو ہمارا جذبہ ہے اور جو ہماری بیسز ہے ہمارے مسلمان اور اسلام ہونے کی، اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا. اور میں نے دیکھا تھا کہ آئی ڈونٹ نو وائی لیکن ہم ڈاکٹرز میں بہت کم نمبر یا ریشو ہے جنہوں نے یہ ڈونیشن کی ہوئی ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ میرا ٹیمپرامنٹ ہے یا میں ایز اے ہیومن اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا. لیکن میرے فیملی جو تھی یا میرے گھر کے لوگ جو تھے وہ کافی ریلیکٹنٹ تھے. مجھے تھوڑا سا ٹائم تھا ان کو کنونس کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی ہر شخص ریلیکٹنٹ ہوتا ہے. اچھا آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ مسکنسیپشنز بھی ہیں آرگنز جب ہم ڈونیٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے. سو وہ مسکنسیپشنز کیا کیا ہیں؟ ان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں ہمیں چیدہ مسکنسیپشنز بتا سکتی ہیں؟ مسکنسیپشنز جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہمارے سوسائٹی کے لیولز ہیں ان میں ڈفرینٹ ہیں. زیادہ مسکنسیپشنز یہی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پروسیس کرنا کیسے ہوتا ہے. میرے خیال سے ہمارے ملک میں جذبہ بہت ہے. اگر آپ اس کو چینلائز کر دیں کسی بھی جذبے کو تو ہمارے ہاں بڑی زرخیز زمین ہے ہماری. تو زیادہ مسکنسیپشنز ایک آنکھوں کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ آئس کریم سکوپ کرتے ہیں شاید ایسے کر کے وہ آنکھیں نکال دیتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس طرح کی بات سوچ کے. ایسا نہیں ہے. یو جسٹ ٹیک آؤٹ دا کارنیا. آپ ایک کٹ لگا کے آپ کارنیا صرف لیتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ پوری اس طرح کر کے آنکھ نکال دیتے ہیں ایز اے بال پورا. تو اور کچھ خوف ہے، کچھ لوگوں کو خوف ہے. آپ جتنا زیادہ اس پروسیس کو لوگوں کو بتائیں گے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کی طرف مائل ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ اس حوالے سے اب کوئی کیمپینز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو کیا خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتی مردوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایز اے ریڈیولوجسٹ کیونکہ میرے پاس الٹرا ساؤنڈس کے لیے آتے ہیں پہلے بفور جنہوں نے اپنی زندگی میں ڈونیشن کرنا ہوتا ہے ان کا پہلے انویسٹیگیشنز ہے جن میں ایک آپ نے الٹرا ساؤنڈ بھی کروانا ہوتا ہے ٹو سی دا اسٹیٹس آف دا لیور اینڈ کڈنیز بفور یو گیو اٹ ٹو ادر پرسن. اس کے لیے جب میں نے دیکھا ہے تو جو میرے اپنی مجھے تقریباً پریکٹس کرتے ہوئے آپ سمجھ لیں کوئی 28 سال تو ہو گئے ہیں، 27-28 سال پریکٹس کرتے ہوئے. اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر ڈونیشنز خواتین سے مانگی جاتی ہیں. ان کی اپنی مرضی یا تو ان کو کنونس کر دیتے ہیں یا وہ آسانی سے کنونس ہو جاتی ہیں. حساسیت زیادہ ہوتی ہے، احساس کرنے والی زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں احساس تو دونوں میں ہونا چاہیے نا. خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے. وہ شاید ان کی کنڈیشننگ ایسے کی جاتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ فیمیلز کو سیکریفائس کرنے کی سائڈ پر زیادہ رکھا جاتا ہے. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں خواتین نے شادی کے بعد
بچے بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں. بچہ پیدا کرنا اور اب ایک عورت جس کی آلریڈی ایک کڈنی ہے, پریگنینسی میں آپ کے آرگنز پہ پریگنینسی کا سٹریس بہت آتا ہے, وہ ایک بہت الگ سے ایشو ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریشو ایکول ہونا چاہیے, مرد ہوں یا عورت. آپ کو آرگن ڈونیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے جینڈر سے ابو ہو کر آپ سوچیں گے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, اس آرگن ڈونیشن میں ہم ایز اے کنٹری کہاں پہ کھڑے ہیں, اور ڈفرینٹ کنٹریز کی اگر کوئی ریشو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کہ وہاں پہ کس طرح سے آرگنس کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے, ڈسیز پرسن کی بات کروں. دیکھیے پاکستان میں ابھی ریشو بہت کم ہے, کیونکہ میرے خیال سے اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کیمپینز نہیں کی ہیں, جو کہ اب یہ ہوٹا جو ہے اس نے, جیسے میں بھی ان کے ساتھ اب ایسوسیٹیڈ ہوں, تو اس کا مقصد ہی ہے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا. ابھی میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے ایک اسپیچ کی تھی الشفا آئی ہاسپٹل, اگر آپ گوگل پر لکھیں گے ڈاکٹر شازیہ اسد الشفا, تو انہوں نے مجھے ایز اے گیسٹ بلایا. میں نے ایک اسپیچ کی تھی اباؤٹ آئی ڈونیشن, تو وہیں پر تقریباً اس اسپیچ کے بعد, اس فنکشن کے ختم ہونے کے بعد 8-9 لوگ تھے جنہوں نے فارمز فل کیے تھے. تو یہ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی کہ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور ابھی بھی کل پرسوں میری ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی تھی, تو میرے اپنے 2 کولیگز ہیں, میرے اپنے میڈیکل کالج کے 2 میرے کولیگز ہیں میل ڈاکٹرز, انہوں نے مجھ سے وہ فارمز لیے ہیں کہ ہم اپنے آرگنز ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ایک ہمارے پیمس کے ریٹائرڈ پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کل کہا ہے, اور انہوں نے اپنے فل باڈی آرگنز ڈونیٹ کرنے کے لیے مجھ سے فارم لیا ہے. اور اللہ بلیس آل دوز جو اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہیں, اور جو انسانیت کے لیے, میں تو کہتی ہوں ان کو سیلیوٹ ہے ایسے تمام فیصلہ لینے والوں کے لیے. اور میں چاہوں گی جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں, آپ لوگوں کو سن رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں سوچیں. یہ کام ایسا ہے جو آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پہ جب تک یہ دنیا رہے گی آپ کے لیے بلیسنگز, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلتا رہے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بہت بڑا دل ہونا چاہیے, اور جس طرح سے آپ نے کہا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, تو ضرور یقینی طور پر ایسا ہی ہے. سٹارٹ میں ڈاکٹر صاحبہ میں نے بات کی تھی خواتین کے مسائل کے اوپر, چونکہ آپ بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی کافی کام کر چکی ہیں. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, اس میں ہم منتھ کو سیلیبریٹ تو کر لیتے ہیں جب ایک آتا ہے, اور پنک ربن بھی لگا لیتے ہیں, لیکن کون سی ایسی علامات ہیں جن کو اگنور کر دیا جاتا ہے, جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, میں آپ کو علامات سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں اسٹگما ہے. خواتین جو ہیں وہ چھاتی کے کینسر یا چھاتی کی کسی بھی بیماری کے حوالے سے بہت شرم محسوس کرتی ہیں, وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی. میں تمام دیکھنے والی خواتین جو ہیں اور جو حضرات بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو میں یہ ایجوکیٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ بھی ہماری باڈی کا ایک آرگن ہے, جیسے باقی ہمارے جسم کے آرگنز ہیں. اور اس میں بھی ایسی ہی بیماریاں ہو سکتی ہیں, جیسے آپ کو بخار, گلا خراب یا کچھ بھی, آپ اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کریں. اب تو الحمدللہ پاکستان میں فیمیل مطلب لیڈی ڈاکٹرز اتنی بہت ساری ہیں, سرجنز اتنی زیادہ ہیں, آپ کو کسی میل ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کی آپ کے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس چوائسیز ہیں, آپ پیمس چلے جائیں. پیمس میں پوری ایک سیکشن الگ سے بریسٹ کینسر کے لیے انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے, آپ وہاں پر چلے جائیں. اب ہمارے سوسائٹی میں کیونکہ خواتین کو ہاسپٹل تک لانا بھی ان کے گھر کے مردوں نے ہوتا ہے, تو میں پرسنلی فیل کرتی ہوں کہ مردوں پہ مجھے اویئرنیس کیمپین زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل, کیونکہ جب وہ اپنی فیمیل گھر کی خواتین کے ساتھ ان کوآرڈینیٹ ہوں گے تو خواتین کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی. ابھی وہ کانفیڈنٹ جی, ایک پہلی بات یہ, اور دوسرا اویئرنیس کے لیے کہ آپ کیپ اے ریگولر چیک اپ آن یور باڈی. آپ اپنی چھاتی کے مسلسل ریگولر منتھلی بیسس پہ خود چیک اپ کریں. آپ کو کوئی چینج نظر آتی ہے, اس چینج سے مراد آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہو, آپ کو اپنی جلد میں کوئی چینج آئے, جس طرح مالٹے کے چھلکے کی طرح کی کوئی چینج آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کو کہیں پر کوئی پین, کچھ بھی ایسی چیز ہے, اسکن کا کلر چینج ہے, آپ امیڈیٹلی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر شازیہ اسد ہمارے ساتھ موجود ہے, امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.